बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं एंड वेलकम बैक अगेन प्रोग्राम सदाए पख्तूनख्वा में आप सबको खुश आमदीद। और मुझे कहते हैं आपके प्रेजेंटर राबित तबस्सुम आप लोगों के साथ, और साथ है डेफिनेटली अब से लेकर ठीक 4 बजे तक का। लेकिन आपको पता है कि जो ये वाला मेरे पास एक आवर होता है, जो ये वाला 1 घंटा होता है, तो इसमें मेरी कोशिश यही होती है कि हम कोई मौजू जो है लेकर आते हैं। और वैसे मेरा प्रोग्राम फुल ऑफ मौज़ूआत ही होता है, लेकिन ये कि उसमें कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस पर इतनी तफसीली बात की जा सके कि जो उसके अंदर हक़ाइक़ हैं या जो उसमें मौजूद कुछ एक डेप्थ है तो उसको हम क्लियर कर सकें। चूँकि मेरी इतनी रिसर्च होगी जितनी जितनी मैं बात कर सकूँगी, लेकिन जो मेहमान हैं उनके पास बाकायदा माशाल्लाह तजुर्बात होते हैं, उनके अपने मुशाहदात होते हैं जिनकी वजह से हम कुछ सीख लेते हैं। और फेसबुक के साथ लाइव आप लोगों के साथ मौजूद हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग पे आप लोगों के साथ मौजूद, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ मौजूद होंगे। अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स मेरे लिए ज़्यादा आसान है ताकि जो आपके कमेंट्स मुझे मिल जाएँ उसमें अगर कोई सवाल अगर आप पूछना चाहें तो आपका सवाल प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। अच्छा जी, आज चूँकि हम बात करेंगे बट थोड़ा सा एक लिंक करूँगी मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस प्रोग्राम में, लेकिन बात का बुनियादी मकसद ये है कि इंसानी हकूक़ जो हैं वो क्या हैं, मुझे और आपको पता होना चाहिए कि बेसिक क्या होते हैं, कैसे हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो बात है ना कि यहाँ पर तो अगर ट्रैफिक सिग्नल पे भी रुकना पड़ जाए तो भी हम शिकायत करने लगते हैं, जी मेरे तो राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं। और बड़ी शिकायतों का एक भंडार हमारे पास मौजूद होता है कि हर मौके पे हमें मौका चाहिए कि हमें शिकायत हम करें। लेकिन असल में मुझे और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे और आपके जो अपने बेसिक राइट्स हैं वो क्या हैं, और जिसमें हम अपने ह्यूमन राइट्स के तौर पे अपने हम जो है वो हमें जानना चाहिए या उसकी जो है इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो इस हवाले से बात करेंगे, और उसके साथ साथ इसको कैसे हम कहाँ पर अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, किन चीज़ों के लिए हम बात कर सकते हैं, और कहाँ पर हमारी हदूद हैं और कहाँ पर वो ख़त्म होती हैं। उससे आगे फिर कानून है या फिर उससे आगे जो है बाकायदा स्टेट है जिनका अपना एक रोल है जो वो अदा करते हैं। तो इस हवाले से कुछ हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ इसमें हम कुछ लिंक करेंगे चीज़ों को कि जहाँ पर हम कश्मीर को भी मैं टच करना चाहूँगी डेफिनेटली, जो कि कल 5 फरवरी है। और इस हवाले से मैं चाहूँगी कि आज इस प्रोग्राम में उस हवाले से भी हम कुछ बातचीत कर सकें और अपना एक छोटा सा जो हमारा इजहार यकजहती है उसका हम इजहार कर सकें। सुबह जनामे से मेरे प्रोग्राम जो है मेरे मेहमान मौजूद हैं प्रोग्राम में। अयूब खान साहब इस वक्त मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और साथ साथ माशाल्लाह जो है इनका जो एक अपना एक्सपीरियंस रहा है वो IR इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो पढ़ाते रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज इन्होंने अपनी इसमें भी खिदमात जो है वो सर अंजाम दी हैं, और बाकायदा खैर आज इनसे भी कुछ बात करने के लिए इनको हमने यहाँ दावत दी है ताकि इनसे हम कुछ अपनी इसी तफसीलन जो मौजू के हवाले से वो बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच कि आप प्रोग्राम में आज तशरीफ़ लेकर आए। और आज अयूब साहब आपको हमने दावत दी चूँकि एक बड़ा ही बुनियादी हमारा मसला है कि मसला हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको ये बात कर सकते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए, जो हमारी लेक ऑफ अवेयरनेस है, कि हमें ये चीज़ का अंदाज़ा हो कि हमारे ख़ुद के ह्यूमन राइट्स क्या हैं, और बेसिकली हम इसको कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, कहाँ तक हमारी हदूद है और कहाँ पे आगे फिर कानून लागू हो जाता है। तो इस हवाले से हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, अगर आप हमसे प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू जी। अच्छा, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंसानी हुकूक की, जी जी, तो जिस तरह के इसके नाम से वाज़ेह है कि ये वो हुकूक हैं जो हम लोगों को बीइंग इंसान, बहैसियत इंसान जो है वो हमें मिली हैं। तो अगर कोई इंसान है, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उसका रिलीजन, उसका कलर, उसकी नेशनैलिटी, वो उस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट वो जो है उसको मिलती है। तो ये इसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स हैं। ये वो बुनियादी हुकूक हैं, फंडामेंटल हैं, जिसमें राइट टू लाइफ हो गया है, जिस तरह राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू वोट है, राइट टू अ बेटर लाइफ है, वो ये सारी। तो ये एक बहुत बड़ा, अब जब हम इंटरनेशनल लॉ में भी पढ़ते हैं तो इसके अपने फिर उन्होंने कवानीन बनाए हैं कि ये क्या है। तो जिस तरह हमारे मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, उन्होंने भी ह्यूमन राइट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। हाँ जी, उन्होंने वज़ा किए हुए हैं। तो साथ साथ वो तो है एक आफाकी हमारे, हम कह सकते हैं कि वो हैं। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि ह्यूमन मेड जो हैं, इंसानों ने भी अपने जो हैं इस तरह की इंटरनेशनल कवेनेंट्स, इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किए हैं, जिसमें ये राइट्स जो हैं वो हमें इंश्योर कराए गए हैं बीइंग ह्यूमंस। वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी नेशनलिटी से भी, आपके रिलीजन से भी, आपके कल्चर से भी, आपकी कलर क्या है उससे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो आपको मुहैया की गई हैं बीइंग ह्यूमंस। वो तो इसको हम अगर थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन कर ले तो ये हम कह सकते हैं ये ह्यूमन राइट्स हैं।
ٹھیک ہے. پھر اس میں مختلف اگر میں ویسٹرن ہسٹری کی بتاؤں آپ کو جی. تو ہم 1215 میں ایک میگنا کارٹا ہوا تھا برٹن میں، جس میں رائٹس کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ سے لیے گئے تھے، عوام نے اپنے اس میں لیے تھے. تو وہ 1215 میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ تھا جس طرح ملا. پھر اس کے بعد جب ہم فرینچ ریولوشن دیکھتے ہیں 1789 میں فرینچ ریولوشن ہوا، تو اس کے بعد بھی یہ رائٹس جو ہیں وہ انہوں نے اپنا ایک ڈکلیریشن ڈکلیئر کیے تھے کہ یہ ہمارے رائٹس ہیں. پھر اس کے بعد مختلف جب یونائٹڈ نیشنز بنا تو انہوں نے پھر UDHR یونیورسل ڈکلیریشن آن ہیومن رائٹس 1948 میں UN جنرل اسمبلی نے پاس کیا ہے. تو وہ ایک اور ڈاکومنٹ ہے جو وہ بنیادیں فراہم کرتا ہے کہ اب جب ہم کہتے ہیں ہیومن رائٹس ہیں کیا، تو یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو ہمیں ہیومن رائٹس کی جو ہے بنیادیں فراہم کرتا ہے. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارے آفاقی مذاہب ہیں، انہوں نے بھی اپنے دیے ہوئے ہیں مختلف ڈاکومنٹس ہیں ہمارے پاس، انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اسکرپچرز ہیں ہمارے پاس، مقدس کتاب ہیں تو اس میں بھی ہیں. تو یہ مختلف ملا کے ہیومن رائٹس کو جو ہے وہ ایک جو ہم ابھی شکل اس کی دیکھتے ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہیومن رائٹس ہیں. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب 1948 میں اس ٹائم چونکہ اگر ہم اس ہسٹری میں بھی تھوڑا جائیں گے کہ اس ٹائم دو پاورز تھے، سپر پاورز تھے. 45 سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی تھی تو اس کے بعد دو سپر پاورز ایمرج ہوئے تھے. ایک یونائٹڈ اسٹیٹس تھا، دوسری سائڈ ہمارے پاس جو ہے وہ سوویت رشیا تھا، USSR جس کو ہم بولتے ہیں، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس. تو یہ دو کولڈ وار کے جو ہے میجر پاورز تھے. تو 45 سے لے کے 1991 تک آفٹر دی ڈسممبرمنٹ آف USSR، جب 91 میں جو ہے برلن وال بھی گرا اور رشیا جو ہے وہ ٹوٹا آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس ٹائم تک یہ دو جو ہے پاورز تھیں. تو انہوں نے 1967 میں پھر ایک اور کویننٹ سائن کیا تھا، بنایا تھا انڈر UN امبریلا. اس کو ہم کہتے ہیں کویننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. ایک بنا تھا وہ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کے لیے بنا ہے، جس میں سیوک رائٹس جو ہمارے ہیں، رائٹ ٹو ووٹ ہے، رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ یہ بھی ایک الگ ڈیفینیشن ہے. ہاں جی، یہ ایک اور 1967 میں یہ ہوئے تھے کویننٹ. ہم بھی جو ہیں اس کے سگنیٹریز ہیں. اس کے بعد 67 ہی میں ایک اور تھا، یہ چونکہ ویسٹ کی طرف سے آ رہا تھا. جب میں ویسٹ بولتا ہوں تو وہ کیپٹلزم جو ایک بلاک تھا لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، تو انہوں نے اس پہ زیادہ سیوک رائٹس پہ زیادہ بات کی. ساتھ میں جو دوسرا بلاک تھا سوویت یونین کا، تو وہ جو تھے وہ چونکہ سوشلسٹ وہ تھے تو انہوں نے اکنامک اس پہ فوکس کیا ہوا تھا. تو انہوں نے اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس پہ بات کی. تو یہ دو کویننٹس بنے، ایک اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس بنے اور ایک انٹرنیشنل کویننٹ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ. تو 67 میں یہ بنے. تو یہ مختلف چھوٹے چھوٹے لیکن بہت ہی امپیکٹفل جو ہیں کویننٹس اور انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہیں وہ بنی ہیں، جس میں کئی کے ہم جو ہیں سگنیٹریز بھی ہیں. ہاں جی، تو یہ بنے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ کافی تفصیلاً آپ نے بات کی، اور یہ اچھی بات ہے کہ ان پروگرامس کی توسط سے ہمیں یہ ایٹ لیسٹ ہسٹری جاننے کا موقع، انفیکٹ میری خود کے نالج میں بھی اضافہ ہوا ہے یہ سب کچھ سن کے، کہ ان چیزوں سے ہی ہم سیکھتے ہیں کہ بیسیکلی رائٹس ہمارے کیا ہیں اور کہاں پہ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اچھا ایوب صاحب، بہت سارے جگہوں پر جیسے میں نے ابھی ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پر میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس کو ریز کروں، کہ ہم اپنی حدود کو مد نظر نہیں رکھتے ہیں. اب جو کہ آپ نے اتنا تفصیلاً ہمیں بتا دیا، لیکن یہ بڑی بیسک بڑی بنیادی بات آپ نے کی. بٹ اس کے علاوہ بھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ میری حدود کتنی ہے، کہاں تک اپنے رائٹس کو یوز کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد پھر اسٹیٹ ہے، پھر قانون ہے. تو یہ ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ کہاں تک ہماری لمیٹیشنز ہیں اور اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. وہ جب آپ پوچھ رہے تھے تو مجھے میرے خیال میں ان کے پرائم منسٹر تھے چرچل تھے، برٹش پرائم منسٹر. تو میرے خیال میں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ میرے حقوق کہاں تک ہے، اس کا حد کیا ہے. تو اس نے کہا کہ جب میری آپ کے اس سے میری ناک سٹارٹ ہوتی ہے، چھڑی آپ گھما رہے ہو، میری ناک جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کے حقوق ختم ہوتے، تو وہ آپ کے حد ہے. تو آپ کے رائٹس وہ ہیں جہاں پہ دوسرے کے رائٹس وائلیٹ نہ ہوں، اس سے پہلے
وہ آپ کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے. تو جس طرح ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن میں ہے تو آرٹیکل 28 سے لے کے 28 تک ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو ہے یہ رائٹس دیے گئے ہیں. تو یہ انہوں نے پھر مختلف کیٹیگرائز کیا ہوتا ہے. ہمارے رائٹس کیا ہیں؟ دیکھیں بنیادی اس کا فلسفہ کیا ہے کہ ہم جب جس طرح آپ نے کہا یہ ایک بڑا فلسافیکل کویسچن آپ تک کا تھا کہ ہمارے رائٹس اور پھر اس کے حدود کیا ہیں, کہاں تک ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ اس کا سر ہم انفارچونیٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ میں خود ہی ہم قانون کو کہتے ہیں نا ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اپنے رائٹس کو غلط یوز کرتے ہوئے. ہاں جی بالکل, جہاں سے دوسرے کی ناک سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی ختم ہو جاتی ہے. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو حقوق ہے بیسکلی یہ دیے گئے اس وجہ سے ہے کہ ایک چونکہ وہ کہتے ہیں ارسٹاٹل کے مین از اے سوشل اینیمل, ٹھیک ہے, اس کو آپ اینیمل کہیں, سوشل بینگ کہیں, سوسائٹی میں رہے گا. تو جب سوسائٹی میں رہے گا تو اس کو اسموتھ رننگ آف دیٹ سوسائٹی جو ہے آپ کو کچھ قواعد و ضوابط جو ہے وہ بنانے پڑتے ہیں. اسی قواعد و ضوابط کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس ہیں. اس میں کچھ حصہ جو ہے چونکہ وہ ہیومن انٹریکشن اس میں ہوگا, تو جب ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا لین دین ہوگا, تعلق ہوگا, تو اس میں آپ کے جو ہے رائٹس وائلیشن اور اس کی باتیں آئیں گی. تو اب یہ ڈٹرمن کرنا, اس کا تعین کرنا کہ یہ اس نے زیادتی کی ہے, تو یہ جو ہے اس کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. ہاں جی, تو یہ وہ ٹچ سٹون ہے, یہ وہ کسوٹی ہے. ہیومن رائٹس کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں لائک پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں ہے, تو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو اٹھائیں گے کہ یہ ایکٹ اس بندے نے کیا ہے, یہ اس پیمانے پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں. اگر تو وہ پورا اترتا ہے تو یہ ہیومن رائٹس ہے, اس پہ نہیں اترتا تو اس میں وائلیشنز ہیں, تو وہ وائلیشن, تو یہ وہ کسوٹی ہے جس پہ ہم پرکھتے ہیں اس کو. بالکل صحیح. تو یہ اس پیمانے کو جو ہے بہتر سے بہتر کرنے کی کوششیں جو ہے صدیوں سے جاری ہیں, ہو بھی رہی ہیں, اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ امینڈ ہو رہے ہیں, اس کو فائن ٹیون کیا جاتا ہے. بیسکلی سوسائٹی کو پروگریس کرنا ہوتا ہے. اس کو جب پروگریس کرے گی, جب اس کی ہیومن رائٹس نہیں ہوں گی تو ہیومن ڈگنیٹی نہیں ہوگی. جب ہیومن ڈگنیٹی نہیں ہوگی, اس کا تقدس نہیں ہوگا, انسانی تقدس جس کو ہم بولتے ہیں, اس کی لائف کا, اس کی پراپرٹی کا, اس کی رائٹ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوگا, تو وہ آؤٹ آف دی باکس سوچے گا کیسے. جب وہ سوچے گا نہیں, فلسفہ نہیں نکلے گا, تو وہ اس کی گروتھ نہیں ہوگی. تو ان چیزوں کا بہت بڑا کنیکشن ہے کہ سوشل چینج لانے میں جب آپ آؤٹ آف دی باکس سوچیں گے, ہاؤ از دیٹ, جب ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہوا, یہ سب اوپر سے نیچے گرا, تو نیچے کیسے گرا, کیوں گرا. اگر یہ آپ یہ ہاؤ والا کویسچن ہی نہ ہو, وائی کا کویسچن نہ ہو, تو پھر جو ہے مسئلے بڑھیں گے, آپ اسٹیگننٹ ہو جاؤ گے. سوسائٹی اسٹیگننٹ ہو کے پھر وہ ختم ہو جاتی ہے, معدوم ہو جاتی ہے. تو یہ ہیومن رائٹس جو ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ میرے رائٹس ہیں, پھر آپ کے بھی رائٹس ہیں, پھر میری کچھ ڈیوٹیز بھی ہیں. تو میری رائٹس اگر وائلیٹ ہوتی ہیں تو دیٹ از یور ڈیوٹی ٹو پروٹیکٹ مائی رائٹس, ٹو ریسپیکٹ مائی رائٹس. اسی سے جو ہے سوسائٹی کی ایک اسموتھ رننگ ہوگی, اس کی پروگریشن ہوگی, وہ ڈیولپ ہوتا جائے گا. اسی کو ہم سوشل چینج کہتے ہیں. تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے, بلکہ میں تو کہوں گا انسانی بقا اسی میں ہے کہ جب تک ہیومن رائٹس آپ پروٹیکٹ نہیں کریں گے, اس کو ڈگنیفائی نہیں کریں گے, اس کی ڈگنیٹی کی رسپیکٹ نہیں کریں گے, تو وہ, بلکہ اسی بارے میں چرچل سے کسی نے پوچھا کہ میرا خیال میں سیکنڈ ورلڈ وار ہی تھا کہ چونکہ نازیز جو تھے جرمن فورسز وہ کافی زیادہ پہنچ گئی تھی برٹش اس پہ وہ تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ برٹن کو ہی جو ہے وہ قبضہ کر لے. تو انہوں نے کہا کہ چرچل نے پوچھا کہ ہمارے جو عدالتیں ہیں ان کا کیا ہے, وہ انصاف فراہم کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی وہ تو کر رہی ہیں. تو کہتے ہیں پھر برٹن کو کچھ نہیں ہوگا, گریٹ برٹن کو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ اتنا فنڈامنٹل ہے کہ ہیومن رائٹس پروٹیکٹ ہوں, اس کی رسپیکٹ ہو, تو آپ کی جو ہے اسٹیٹ کی بقا اسی میں ہے, سوسائٹی کی بقا اسی میں ہے. چونکہ سوسائٹی میں پھر انڈیویژول اسی کا ایک رکن ہے, اس کا فرد ہے, اسی سے سوسائٹی بنتی ہے. تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہیومن رائٹس کی
اس کو سمجھنا. اور آپ کا میں تو آپ کے سنو پختونخوا اور سنو ایف ایم کو جو ہے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کو جو ہے آج اپنے لیے چنا ہے کہ اس پہ بات کی جائے. بالکل جی ایوب صاحب، کیونکہ یہ ہم سب جاننا چاہتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اکثر اوقات ایوب صاحب ہم اپنی ریاست سے بھی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ نے فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ اگر ہم بینگ اے صحافی اگر ہم بات کریں، بینگ اے جرنلسٹ اگر ہم بات کریں، تو ابھی بھی مسئلے ایسے نظر آتے ہیں کہ جہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی اسٹیٹ کے سامنے ہم نے آواز اٹھائی لیکن اسٹیٹ ہماری رائٹس کو نہیں وہ کر رہے ہیں. ہم بولنا چاہتے ہیں لیکن ہماری آواز دبا دی جاتی ہے، یا ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں ہماری آواز کو مطلب بند کر دیا جاتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو آپ کی انہی باتوں سے آج ہم یہ جان پائیں گے کہ آخر یہ کیا وجوہات ہیں اور ان کو کیسے جو ہے وہ مطلب ایک طرح سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، کہ ہمیں کہاں پہ کتنی حد تک اپنی آواز بلند کرنی ہے اور اس کو پھر ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. بیسکلی وہ ٹیچر ہونے کا تھوڑا بہت وہ دوبارہ مجھے آ رہا ہے کہ 8-10 سال پہلے میں پڑھاتا بھی تھا. جی جی. تو جب ہم خود بھی پڑھتے تھے تو جب ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ اور اس کی اسٹیٹ ساورنٹی ہوتی ہے، اس کی جو ساورنٹی کو ہم پتہ نہیں ابھی اردو میں نہ وہ بول رہا ہوں، لیکن اسٹیٹ ساورنٹی ایک سائڈ پہ ہوتی ہے کیونکہ ہیومنز نے ہی اسٹیٹ بنایا ہے. اسٹیٹ جو ہے ہیومن میڈ ایک ہے، اور یہ بھی اسی لیے ہے کہ انسانی بقا اور انسان کی جو رہن سہن ہے ایک سیوک لائف میں آ جائے. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہابس کا جو ہے وہ اسٹیٹ آف نیچر بنے گا جس میں مائٹ از رائٹ ہوگا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی. تو اس دور سے نکلنے کے لیے جو ہے اسٹیٹ بنا. اسٹیٹ جب ہم سوشل کانٹریکٹ تھیوری پڑھتے ہیں اس میں یہی ہے کہ اس اسٹیٹ آف نیچر سے ہم نکلے، کیونکہ اس میں لائف جو تھی بہت ہی شارٹ تھی، بہت ہی بروٹل تھی. کوئی بھی آ کے آپ سے کوئی ایک چھوٹی سی چیز آپ کے پاس کھانے کا کچھ ہے وہ چھیننے کے لیے آپ کو مار بھی سکتا ہے. تو وہ بہت ہی لائف وہ میزریبل لائف تھی. تو اس یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے جو ہے اسٹیٹ کی بنیاد رکھی کہ ہم اس طرح ایک اسٹیٹ بنائیں گے جس میں پہلے بادشاہ ہوگا، اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہم آپ کو دیں گے، ہمارے کچھ رائٹس تھے جو ہم آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں، اسٹیٹ کو سرنڈر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، اس میں آپ ہمیں کہیں گے کہ یہ ریڈ لائٹ ہے، اس پہ آپ نے کھڑا ہونا ہے، آپ نے جتنے بھی ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں لاز کو. تو یہ اس کی بنیادی شکل جو ہے وہ اس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ وہ بنی. اور اس اسٹیٹ ہمیں پروٹیکشن دے گا اور ایک اسموتھ رننگ آف دی سوسائٹی دے گا، اور ہم جو ہے اپنے کچھ رائٹس جو ہیں وہ سرنڈر کر لیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہابس کہتا ہے کہ یہ جو ہے اسٹیٹ آف نیچر سے نکل کے سیوک لائف میں بندہ آ گیا، تو اسٹیٹ بن گئی. اب اسٹیٹ کو جو رائٹس دیے گئے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ اسٹیٹ ساورن ہے. ٹھیک ہے. جب اسٹیٹ ساورن ہے تو اس کے مقابلے میں دوسری سائڈ پہ ہم پڑھتے تھے کہ انڈیویژول ہے، اس کا سٹیزن ہے، اس کا شہری ہے. ٹھیک. جب بادشاہ تھا تو شہری اس ٹائم نہیں ہوتا تھا، اس ٹائم وہ رعایا ہوتی تھی، رعایا تھی ان کی، عوام رعایا ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں جی. پھر جب ہم جس طرح بھی اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ یہ دھیرے دھیرے جو ہے یہ ہیومنز جو ہیں میگنا کارٹا سے میں نے سٹارٹ کیا، 1967 کنونشن تک میں نے بات کی. یہ مختلف ادوار میں ہیومنز نے، سٹیزنز نے، رعایا نے اپنے اسٹیٹ سے اپنے لیے اختیارات لیے. ٹھیک. ایک ٹائم تھا کہ برٹن میں ہی انہوں نے کہا کہ ایک تھا کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. ہاں جی. دیکھیں ابھی یہ عوام جو ہے وہ اپنے ریاست سے، اپنے بادشاہ سے ایک ڈیمانڈ کر رہی ہے. ہاں یہ ہے نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، کہ ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے جب تک ہماری ریپرزنٹیشن ہمارے پارلیمنٹ میں نہ ہو. اس ٹائم بادشاہ تھا تو ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے جب تک ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہو. تو یہی وہ ریپرزینٹیو تھے جس کو ہم ایم این ایز ہو گئے، ہمارے سینیٹرز ہو گئے، جو ہمیں وہاں پہ نمائندے ہوتے ہیں، جس کو ہم نے چنا ہوتا ہے، اس کا انتخاب الیکشن کے تھرو ہوتا ہے، وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ ہمارے رائٹس کے لیے لڑتے ہیں، وہاں پہ اپنے حلقے کے لیے لڑتے ہیں. تو بحیثیت مجموعی ایک حلقے سے لڑ رہا ہے، دوسرے، لیکن وہ اپنے ہی حلقے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوتا ہے. تو وہ ہیومن رائٹس کی، تو یہ وہ ریپرزینٹیو ہیں. جب وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو ٹیکس دیں گے تبھی دیں گے جب ہماری ریپرزنٹیشن آپ کے بادشاہ کو کہتا ہے کہ ہاں جی آپ ہمیں پارلیمنٹ میں ہمارے لوگوں کو بٹھائیں. تو یہ بادشاہ سے انہوں نے جو ہے اپنے حقوق لینے سٹارٹ کیے، اور جو ہے اپنے یہ
جس کو ہم کہتے ہیں مدر ڈیموکریسی ہے، تو وہ یہ مدر ڈیموکریسی انہی اصولوں کی وجہ سے، انہی ڈیمانڈز، یہ ڈیمانڈ کس نے کیے تھے؟ یہ عوام نے کیے تھے ریاست سے، بادشاہ سے، کہ یہ ہمیں دیں گے تو ہم آپ کو یہ کریں گے. ہاں جی. پھر اسی طرح تھا جب انڈسٹریل ریولوشن آیا برٹن میں، تو وہاں پہ جو انڈسٹری تھی وہاں پہ جب لوگ کام کرتے تھے لیبر، تو وہ 10 گھنٹے تک کرتے تھے، اس سے بھی زیادہ. تو پھر اس پہ یونینز بنی، یہ ان کی جو لیبر یونینز ہیں، ہاں جی، لیبر یونینز بنی. تو انہوں نے پھر ڈیمانڈ کرنا سٹارٹ کیا کہ یہ ہماری ایکسپلائٹیشن ہے اور اس کو کم کیا جائے. تو اس پہ پھر وہ 10 سے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنا، اور 12 سے، ہاں جی. تو یہ بھی انہوں نے جو ہے بہت ہی مشکلوں سے اپنے لیے حقوق لیے اسٹیٹ سے، ان سے لیے. اس میں پھر وہ جو یہ وہ ٹائم ہے جب یہ مارکسزم اور ان کی جو ہے سوشل، بہت زیادہ سوشلزم کا دور بھی تھا اس ٹائم. تو لوگ تو کچھ چیزیں جو ہے اس میں سوشلزم کا بھی ہاتھ تھا. انہوں نے جو ہے ان کا فوکس بھی جو تھا وہ ایکسپلائٹیشن پہ تھا، اکنامکس پہ تھا. تو انہوں نے 10 سے جو ہے 8 گھنٹے کا کر دیا. تو اوور آل پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بنا. پھر اسٹیٹ کو ہم نے کچھ رائٹس دیے. پھر ان کے درمیان، ان پھر سٹیزن اور اسٹیٹ کے درمیان یہ کھینچتانی ہوتی ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم گلا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رائٹ تھے، آپ نے اس پہ ہمیں وائلیٹ کیا، پورے نہیں کیے جا رہے، مجھے میرا حق نہیں ملا، اور لائک سو آن، اس طرح کی بہت ساری باتیں. ہاں جی. تو یہ ہم اگر ہابس کی تھیوری سے کریں یا سوشل کانٹریکٹ تھیوری، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اسٹیٹ آف نیچر سے نکلے، ہم نے ایک اسٹیٹ بنایا اور اسٹیٹ کو ہم نے کچھ رائٹس اپنے دے دیے کہ ہم آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، آپ ہم پہ رول کریں. یہ رول کا بھی حق ہم نے ان کو دیا، اور آپ جو ہے ہمیں جو ہے سیفٹی پرووائڈ کریں گے، سیکورٹی پرووائڈ کریں گے، مختلف رائٹ ٹو لائف ہے، رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، رائٹ ٹو ووٹ ہے، رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی ہے. یہ ساری چیزیں یہ آپ ہمیں پرووائڈ کریں گے. تو وہ دے دیے گئے. پھر ان کے درمیان تھوڑا بہت وہ فائن ٹیون کرنا ہوتا ہے کہ یہ میرا تھا، آپ نے نہیں دیا. وہ کہتے ہیں اس طرح تھا لیکن آپ نے اس طرح چونکہ مانگا ہے تو ہم ایگزیکٹلی. کیونکہ اسی وجہ سے اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایک سمپل طریقے کا پروٹیسٹ کی طرف. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں یہ ایک بہت ٹرینڈ بن چکا ہے کہ یہاں آپ کی، حالانکہ وہ رائٹ کی وائلیشن ہو نہیں رہی، کیونکہ ایز پر لا، جیسے ایوب صاحب نے بات کی کہ اگر آپ وہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے یا جو آئین میں موجود ہیں کچھ چیزیں اگر ہم پڑھ لیں، تھوڑا بہت بھی اگر ہمیں نالج ہو جائے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کہاں تک کیسے اس کو لے کے جانا ہے اور اس کو ہم نے کس طریقے سے آگے کنٹینیو کرنا ہے. اور پھر پتہ چل جائے گا کہ بھئی ہر چیز کا حل پروٹیسٹ نہیں ہوتا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایوب صاحب ہمیں زیادہ تر جو ہے ٹیچرس کا بھی ایک بہت بڑا اب جو ہے حلقہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پروٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارے رائٹ وائلیٹ کیے جا رہے ہیں، ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے. جبکہ ماشاءاللہ سب سے ایک معتبر اور ایک باعزت جو ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب ایک جو اسٹیٹس ہے وہ ہماری ٹیچرز جو کہ ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ کرام ہیں. تو اب ہر چیز کے لیے ہمیں پروٹیسٹ کا حل جو ہے نا وہ نظر آتا ہے، تو جو ایسا ایکچولی نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک ٹیبل ٹاک ہو جائے، بیٹھ کے کچھ بات ہو جائے، تو مسئلوں کے حل جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. ایوب صاحب اسی بات کو مزید کنٹینیو کریں گے، چونکہ کل کشمیر ڈے ہے، 5 فروری بھی ہے، اور اس پر ہمارا ایک اظہار یکجہتی جو ہے وہ تو خیر بالکل کم نہیں ہوگا، آج بھی ہے، کل بھی، اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا. لیکن اب یہی ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو وہاں پر ہو رہی ہے اور جس حساب سے دیکھ رہے ہیں ہم، اور جس چیز کو ایک صدی گزر چکی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، جو ایک بیٹر ٹو لائک ہم جو ایک ان کا وے آف لیونگ ہے، یا جو بھی وہاں پہ صورتحال ہے، تو وہ ناقابل برداشت ہے. بالکل. کشمیر کا جو ایشو ہے یہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ یہ 1947 سے اسٹارٹ ہو گیا تھا، جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوا. جب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ 2 سپر پاورز بنی، ایک یونائٹڈ اسٹیٹس بنا، دوسری طرف سوویت رشیا بنا. تو یہ اس سے پہلے کیونکہ ڈیمائز ہو رہا ہے برٹن کا، 45 میں جب یہ دونوں ایمرج ہو رہی ہیں، تو ایک جو ہے وہ اس کا جو ہے غروب ہو رہا ہے، اور یہ 2 کا پاور جو ہے طلوع ہو رہا ہے. برٹن کا میں بات کر رہا ہوں. تو چونکہ برٹن نے یہاں سے نکلنا تھا، اور جب وہ نکلا تو تھوڑی بہت یہ مسئلے جو ہیں پرنسلی اسٹیٹس کے درمیان جو ہے وہ ہوئی کہ انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے. تو یہ کشمیر کا جو ہے 47 میں ہم دیکھتے ہیں، 48 میں وار ہوتی ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان اوور دس کشمیر ایشو.
جس میں جو ہے پھر یونائٹڈ نیشنز آتا ہے. یونائٹڈ نیشنز نے اس پہ ریزولوشنز پاس کیے کہ ان کو جو ہے ایک پلیبسٹ ہوگا, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ کشمیریز کو ملیں گی. تو انفارچونیٹلی پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہم کہتے ہیں کہ وہ پھر مائٹ از رائٹ کی بات آ جاتی ہے, ریئل پالیٹک کی بات آ جاتی ہے. تو اس میں وہ رائٹ ان کو جو ہے وہ نہ مل سکا, ابھی تک نہیں ملا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ہاں جی. تو اس میں 48 میں پھر جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے یو این آبزرورز بھی وہاں پہ اسٹیشن ہو گئے. پھر لائن آف کنٹرول جو ہے اس کے اس طرف جو ہے انڈین ٹیریٹری جو ہے یا انڈین ہیلڈ ہے کشمیر, اس کو آکوپائڈ بھی کہہ سکتے ہیں ہم, وہ ہے یہاں پہ اس سائڈ پہ. تو یہ مسئلے ہیں, حل نہیں ہوا. کولڈ وار کے دوران پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے ہم ایک بلاک میں تھے پاکستان اور انڈیا, تو خیر نیوٹریلٹی پہ زیادہ تھا لیکن اس کا ٹلٹ جو تھا ٹورڈ سوویت رشیا تھا. تو انفارچونیٹلی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا بلکہ یہ گمبھیر ہوتا گیا. ساتھ میں پھر جو ہے اس پہ 65 وار ہم دیکھتے ہیں دونوں کے درمیان ہوا, اسی ایشو پہ مسئلہ بنا, ایشو ہوا. اسی طرح ہم پھر 99 میں کارگل وار دیکھتے ہیں لیکن وہ مسئلہ جو ہے ابھی تک حل نہیں ہوا. ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہے وہ رپورٹ کی جاتی ہیں, وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے. ریسنٹلی 2019 میں انہوں نے جب اس کا اسٹیٹس چینج کیا, آئی تھنک آرٹیکل ان کا ہے 370 اس کے, تو وہ جب انہوں نے اس کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا اور اس کو جو ہے اپنی فیڈریشن میں انڈین اس میں ڈالا, تو اس کے یہ مسئلے اور ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہم نے سنا تو وہ اور زیادہ ہو گئی. کیونکہ یہی وہی ہے کہ آپ جب کہتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہیں, جب ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے تو نیچرلی جو ہیومنز ہیں وہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, اپنے رائٹس کے حق میں کھڑے ہوتے ہیں, وہ ریزسٹ کرتے ہیں. تو انفارچونیٹ ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں. ان کو یونائٹڈ نیشنز کے جو ہمارے ہیں ریزولوشنز, اس کے مطابق ان کو جو ہے ان کا حق جو ہے حق خود ارادیت وہ ملنا چاہیے. انفارچونیٹ ہے بالکل, لیکن وہ ظاہری بات ہے اس حساب سے نہیں ہے کہ جو ان کو ملنا چاہیے. اور خیر ہم اس چیز پہ امید کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ آگے بہتری کی طرف جائیں اور ایک دن وہ آئے کہ جہاں پر جس وائلیشن کی آج میں بات کر رہی ہوں, ہیومن رائٹس کی میں آج بات کر رہی ہوں, تو کل کو ہماری جو کشمیری عوام ہے وہ بھی یہ بات کر سکے, وہ یہ کہہ سکیں کہ بھئی آج ہمیں بھی ہمارے حقوق ملے ہیں اور جو میری رائٹس تھے وہ مجھے مل گئے ہیں. سب سے بڑا اور کچھ نہیں ہوتا, لیکن امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ایک آپ کی جو آزادی ہے, جس آزادی سے آپ رہنا چاہتے ہیں, جس آزادی آپ کو جو عزیز ہے کہ آپ گھر سے نکلیں تو کم از کم آپ کو یہ ڈر نہ ہو کہ پتہ نہیں صبح میں جا رہا ہوں رات کو میری واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے بہت سارے جو معاملات ہیں تو اوبیسلی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان معاملات کو ہم بہتری جو ہے وہ آگے اس میں ہم دیکھ سکیں. یوسف صاحب, جیسے کہ ہماری ایک ایسی عوام بھی ہے, ایک ایسے ہمارے کچھ لوگ بھی ہیں جو ہمارے بڑے کمیونٹی بیسڈ لوگ ہیں کہ جہاں تک زیادہ تر ایسا بھی ہے کہ انٹرنیٹ کی رسائی آج بھی نہیں ہے, ان تک جو ہے انفارمیشن آج بھی نہیں ہے, ان کو بھی اپنے جو رائٹس کے معاملات ہیں وہ نہیں پتہ. مطلب ایک ریسٹ آف کے اگر کوئی بھی تنظیم یا کوئی ادارہ وہاں جائے اور ان کو بتائے کہ آپ کے یہ رائٹس ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, ایسے لوگوں تک کیسے ایک رسائی دی جا سکتی ہے کہ ان کو بتائیں کہ ہم یہ آپ کے یہ ہیومن رائٹس ہیں اور اس کو آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہونا ایک تو میرے خیال میں اویئرنیس کی کافی زیادہ ضرورت ہے. اس میں جس طرح آپ کا یہ پروگرام ہے تو یہ کافی کیونکہ اس کا آڈینس بہت زیادہ ہے, کیچمنٹ ایریا بہت زیادہ ہے. اگر میں کہیں پہ لیکچر دوں تو وہ تو 10 بندہ 100 بندہ ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا, اور ایک بار وہ سن لے گا تو بھی ختم. یہ آپ کا جس طرح ہے ایف ایم وغیرہ کافی ٹھیک ٹھاک آپ کا آڈینس ہے, اور جس میں بھی شامل ہوں, سنتا رہتا ہوں, کافی مستفید بھی ہوتا ہوں. تو یہ تو ایک یہ پلیٹ فارم ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں ہماری جو درسی نظام ہے, ہمارا سیلیبس ہے, اس میں بھی ہمیں یہ اپنے جو رائٹس وغیرہ ہیں, اپنا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کو جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بھی ایڈ کرنا چاہیے. بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہمیں ہیومن رائٹس کا پتہ ہو, فنڈامنٹل رائٹس کا پتہ ہو, ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک منشور کے تحت, ایک قانون کے تحت چلتا ہے. یہ وہ بیسک فنڈامنٹل
ہمارا قانون ہے. تو یہ میرے خیال میں میٹرک یا اس طرح اس میں ٹھیک ٹھاک اس کی جو ہے ہو میٹرک میں ہو, اس کے بعد انٹرمیڈیٹ میں بی اے میں اس کا ہونا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں تو کم از کم اگر اس کے پاس ایکسیس نہیں ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے اور ہیں, لیکن وہ اسکول تو موسٹلی لوگ جاتے ہیں, تو وہ جب جائیں گے وہ پڑھیں گے تو, اور اس ٹائم پڑھیں گے جس ٹائم دماغ میں کافی جگہ ہوتی ہے تو وہ سمجھنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ یہ اس ٹائم اگر ہوگا تو یہ آپ کی شخصیت کا جو ہے حصہ بنتا جاتا ہے. آپ جو پڑھتے ہیں وہ آپ کی انٹرنلی بھی اور آؤٹ ورڈ آپ کا جو ایکشنز ہوتے ہیں اس میں بھی اس کا ظہور ہوتا ہے, اس کو نظر آتا ہے. تو یہ چیزیں اس وجہ سے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ کا اپنا اندر بھی ایک فلٹر لگا ہوتا ہے. جب آپ کوئی کم کرتے ہو تو اس کے پیچھے کوئی نظریہ ہوتا ہے, اس نظریے کے اسے فلٹر سے گزر کے پھر آپ کہتے ہیں یہ تو غلط ہے, یہ اس کا رائٹ تھا, یہ اس کا رائٹ تھا تو میں کیوں اس کو وائلیٹ کروں, یہ زمین اس کی تھی اس پہ میں کیوں ہڑپ کروں, یہ میری بہن کی تھی اس کو جو ہے مذہب نے بھی دیا ہے, قانون نے بھی دیا ہے, تو یہ میں کیوں ہڑپ کروں اس کے لیے. تو پھر یہ چیزیں تبھی ہوں گی جب ہم بچپن سے ہی رائٹس اور ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ بتانا سٹارٹ کریں. وہ اسی طرح ہو کہ ہم اپنے کم از کم یہ کانسٹیٹیوشن وغیرہ جو ہے اس کو, یا جس طرح میں نے مختلف یہ تھیریز بتائے ہیں, وہ تو خیر پولیٹیکل سائنس اور ان میں ہوتا ہے اسٹوڈنٹس میں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب کوئی پولیٹیکل سائنس ہی پڑھے گا. تو ایک تو میری سجیشن یہ ہو سکتی ہے آپ کا جو ہے یہ ایف ایم ریڈیوز وغیرہ چینل اس کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. اویئرنیس سیشنز کے لیے جو ہیں والنٹیئرز, ہمارا خود ایک والنٹیئر گروپ ہے, پتہ نہیں میں نام لے سکتا ہوں ان کا کہ نہیں لے سکتا, تحریک کا. تو ہم جو ہے ہیومن رائٹس پہ کام کرتے ہیں. کل ہی ہماری ایک یہاں پہ پبلک یونیورسٹی ہے, اس میں ہمارا لیکچر تھا, میں نے وہاں پہ لیکچر دیا, ویمن یونیورسٹی ہے اس میں, تو وہ بھی ان کی رائٹس ویمن رائٹس سے ریلیٹڈ تھا, اور نکاح نامہ جو ہے اس پہ تھا کہ ہم جو ہیں لائک بہت کچھ ہم کرتے ہیں, چھوٹی سی چھوٹی چیز لیتے ہیں, ایگریمنٹ کرتے ہیں, اس کے ایک ایک پوائنٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سائن کرتے ہیں. اتنا بڑا ہیومن رائٹ ہے لڑکی کا بھی, اسپیشلی چونکہ لڑکی کا ایمفیسس ہم اس پہ اس لیے کرتے ہیں کہ خواتین کے رائٹ جو ہیں وہ چونکہ زیادہ وائلیٹ ہوتی ہیں, ہم کورٹس میں بھی انفارچونیٹلی دیکھتے ہیں. تو اس میں ہم آپ اویئرنیس کی بات کریں تو ہم نے اس پہ اویئرنیس دی کہ آپ نے اس کو فل کیسے کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا, برائڈ کو, دلہن کو پتہ نہیں ہوتا, اس کو تو بس آ کے کہتے ہیں یہاں پہ سائن کر لو, آپ سائن کر دیں. ایگزیکٹلی اس سے پہلے وربلی ہوتا. بالکل, کیونکہ نکاح نامے میں بہت زیادہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور اس میں آپ کو کوئی نہیں پڑھتا. بالکل جی بالکل. انٹرسٹنگلی اس پہ ہم نے جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن بھی وہ کی ہے کہ اس میں جو ہے اس کو فل کرنا اور اس کے جو مختلف سیکشنز ہیں اس کو پورا فل کرنا, وہ ہو, اس پہ اویئرنیس ہو. تو اس میں ہم نے ریٹ کی ہوئی ہے اور اس پہ کافی پازیٹیو رسپانس جو ہے ہمیں مختلف اداروں سے بھی ملا ہے, مختلف ڈپارٹمنٹ سے بھی ملا ہے, اور وہ خود بھی چاہ رہے تھے کہ اس میں جو ہے چینج آئے. ہمارے اپنے گورنمنٹ نے جو ہے اس میں بھی انہوں نے کچھ ٹیسٹس کا ذکر کیا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہوں, کیونکہ جب موسٹلی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کزن میرجز زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کزن میرجز کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ تھیلیسیمیا اور اس طرح کی اور بیماریاں جو ہیں وہ بہت ہاں جی ہو سکتی ہیں. تو اس بارے میں گورنمنٹ نے بھی کیا ہوا ہے, لیکن وہ چونکہ گورنمنٹ کا پروسیس سلو ہوتا ہے تو اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے, اس کو یاد دلانے کے لیے جو ہے ہم نے اپنی طرف سے بھی ایک کوشش کی ہے. اپنی تنظیم جو ہماری ہے, میں نام لے ہی لیتا ہوں, بولوٹو ہماری ایک تحریک ہے جس میں ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور اس میں ہم اویئرنیس کی بھی بات کرتے ہیں. کل اسی سلسلے میں جس طرح ان کا یہ یونیورسٹی بھی گیا تھا, ویمن یونیورسٹی میں, اور ہم نے ان کے ساتھ کافی 2 گھنٹے طویل ایک سیشن لیا, اور اس میں ہم نے نکاح نامے, ان کے رائٹس, انہیریٹنس کے آپ کی کیا رائٹس ہوں گی, آپ کے کیونکہ نفقہ ہے وہ کس طرح. تو یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے یہ وہ ڈاکومنٹ ہے. اگر اس میں تھوڑی سی بھی وہ غلطی کر لیتے ہیں تو پھر کورٹس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تاریخ پہ تاریخ, تو وہ ہاں جی, تو وہ موسٹلی
چھوٹی سی غلطیاں ہوتی ہیں جی جو ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں جب وہ ہم ایگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان دی شیپ آف نکاح نامہ. تو وہ اگر نہ ہو تو آپ نے کہا کہ اویئرنیس، تو اویئرنیس ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، اور ہم اور دوستوں کو بھی اس طرف جو ہے کہتے ہیں کہ وہ بھی کریں. تو بہت اچھی اسی بات ہے. طرح بالکل بالکل ایوب صاحب، یہ بہت اچھی بات ہے کہ میرا سوال پوچھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ چونکہ میں بذات خود زیادہ تر ایوب صاحب میرا جو ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ بھی میرا جو ہے جی تجربہ میرا رہا ہے. تو یہ سوال پوچھنے کا مقصد میرا کیا تھا اصل میں اسی لیے جاننا چاہتی تھی کہ آج بھی مجھے پتا ہے کہ میرے بہت سارے ایسے دیکھنے والے موجود ہیں کہ جہاں پر بدقسمتی سے ہم ایک رائٹ کی بات لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر تھوڑا افیکٹ یہ آتا ہے کہ آپ یہاں پہ لوگوں کا دماغ جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو غلط بات بتا رہے ہیں، جبکہ اسی لیے میں یقین جانے بینگ ایک سمپل سٹیزن میں بیٹھی میں ایوب صاحب سے بھی خود یہی سیکھ رہی ہوں. آج میں یہی ان سے پوچھ رہی ہوں کہ سر ہم یہ چیزیں کہاں پڑھ سکتے ہیں، ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا. اپنے کانسٹیٹیوشن کو ہی پڑھنے کے لیے، اپنے آئین کو ہی جاننے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ مجھے ایٹ لیسٹ اس کی کچھ جو کانٹینٹس وہ تو پتہ ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کو بتانے کے لیے تو وہ اپنی ایک بہت بڑا نالج آپ کے لیے لے کر آئے، اس کے پاس ایک بہت زیادہ مطلب اچھی معلومات ہے جو آپ کو بتانے آئے کہ جو مجھے پتہ ہے وہ آپ بھی جان لو. کل کو قانون کا دروازہ بجانے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ میری رائٹس ہیں، اور آپ ڈائریکٹ اپنے رائٹ کی طرف ہی جا کے اپنے رائٹ کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی جو دوڑ ہے نا اس کے بارے میں پتہ ہوگا. اچھا، اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں اور مائنورٹیز ہم یاد نہ رکھیں تو یہ بھی ایک ظاہری بات نا انصافی ہے. تو پاکستان میں ہیومن رائٹس اور مائنورٹیز ان کو اگر ہم ساتھ جوڑتے ہیں تو آپ کیسے اس کی وضاحت کریں گے؟ جی بالکل. ہماری اسی تحریک نے کچھ دنوں پہلے یہاں پہ ہمارے جو سینٹ کیتھیڈرل ہے جی یہاں پہ ہم ملے تھے، ہمارے ان کے جو بڑے تھے ان سے ہماری ملاقات ہوئی، اسی بارے میں ہوئی کیونکہ ان کے جو ہے جیسا ہمارے مسلم فیملی لاز ہیں 1961 میں ایکٹ آیا تھا 64 میں، تو اسی یہ جو نکاح نامہ ہے اور جو فیملی کورٹس بنے ہیں اور اس کے انہیریٹنس رائٹس، اس کے جو ہے نان نفقے کا اس کا ڈاور کیسے ہوگا، اس کی جو ہے ڈاوری کی اگر کوئی ان کے درمیان مسئلے آتے ہیں میاں بیوی کے درمیان، تو اس کے لیے ہمارے پاس تو ایک اپنا مسلم فیملی لاز ہیں جس کو ہم آئلی قوانین بولتے ہیں، مسلم آئلی قوانین میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، یا ان کے بچے اگر ہوں گے تو وہ کس کے پاس ہوں گے، کس کے پاس نہیں ہوں گے، وزیٹیشن ہوگی یا ان کا حصہ کیا ہوگا. خاوند فوت ہوتا ہے تو اس کا اس کے بعد کیا ہوگا، ترکہ میں کیا ہوگا. تو یہ ہمارے پاس تو ہے. تو آپ کا بہت اچھا سوال اس سینس میں ہے کہ ہم اس پہ کچھ دنوں سے کچھ ہفتوں سے کام کر بھی رہے تھے، اور ہماری 1-2 ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں، اور اور یہ اس لیے ہم نے ان سے ملاقاتیں کی کہ ہم میں بھی بہت زیادہ پتہ نہیں تھا کہ ان کو درپیش مسائل ہیں کیا، کیونکہ ان کے جو ہیں میں کرسچن اپنے جو ہمارے بھائی ہیں کرسچن کمیونٹی ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے لاز ان کے لیے بھی یہاں پہ بن جائیں، اور اس کے لیے بھی جو ہے ہم سمجھ نہیں چاہ رہے تھے. اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے ہماری ہندو کمیونٹی ہے، کرسچن کمیونٹی ہے، بالکل سکھ کمیونٹی ہے، بالکل ان کے ساتھ ہم نے تھوڑا بہت میرا ڈیولپمنٹ کے ساتھ بھی رہا ہے. ہاں جی، تو وہ ہم کر رہے ہیں تاکہ ان کو ہم جانیں. ابھی تو ہمارا کرسچن کمیونٹی پہ زیادہ تھا کہ ہم جانیں کہ مسائل کیا ہیں اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم جو ہے پھر کام کریں تاکہ ان کی بھی جو ہے لاز بن جائیں. جس طرح ہمارے 61 میں بن گئے تھے، 64 میں بن گئے تھے آئلی قوانین، تو ان کی بھی آئلی قوانین جو ہیں کرسچنس کی اپنے لاز کے مطابق ہو. ہندو کمیونٹی جو ہماری ہے، ہمارے بھائی ہیں، ان کی اپنی بن جائے. سکھ ہمارے بھائی ہیں، ان کی بھی جو ہے اپنی بن جائے. کیونکہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ جب تک ایک ڈاکومنٹ نہ ہو تو وہ ایک ٹچ سٹون نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو پرکھنا کیسے ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کسی چیز کو تو آپ نے اسٹینڈرڈ لینا ہوتا ہے. ہاں جی، تو یہ مسئلے مسائل جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہے. ہماری مختلف جو اقلیتیں ہیں ان کو جو ہے بہت زیادہ مسئلے ہیں. تو ہم نے یہ والا جو ہے ان کا جو قوانین ہے، آئلی قوانین میاں بیوی کے درمیان، پھر ان کے جو ہے سپریشن، میرجز ہیں، ہاں جی ان میں بہت زیادہ ان کے مسائل ہیں کیونکہ سپریشن ان کا جس طرح ہمارے ہاں ہے طلاق، ڈیورس وغیرہ، ان کا بہت ہی سخت وہ ہے. تو قانون بن جائے تو تھوڑا بہت اس میں جو ہے
ان کے لیے بھی آسانیاں ہو جائیں گی. تو وہ ان کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہماری ان سے ملاقاتیں, اور یہ جو ہے بالکل پچھلے ہی ہفتے ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی. ہمارے خواتین جو ہمارے ساتھ اس تحریک میں ہیں وہ سب گئی تھی اور ان سے ملی تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, چلیے تو بہت اچھی بات ہے. اور ہم چاہیں گے کہ جیسے میں بات کر رہی ہوں, اور ایوب صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ اگر وہ بذات خود ان کا ایک والنٹیئر گروپ ہے, وہ جاتے ہیں یا ڈفرینٹ لیول پہ جا کے وہ بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں سب سے بڑی بات کہ ینگ جنریشن کو ہماری یہی نہیں پتہ ٹیکسز کیا ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات ہماری ینگ جنریشن, ان کانسٹیٹیوشن کی بات تو بعد میں آتی ہے, رائٹس کی بات بعد میں آتی ہے, پہلے ہمیں یہی نہیں پتہ کہ انکم ٹیکس کیا ہے, پراپرٹی ٹیکس کیا ہے. اگر میں کل کو کمانے جاؤں گا تو میرا انکم ٹیکس کے حساب سے کیا بنتا ہے, این ٹی این کس کو کہتے ہیں, پراپرٹی ٹیکس کس کو کہتے ہیں, اس طرح کی بہت ساری باتیں. یہ بھی ہمارے رائٹس کا حصہ ہے تاکہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہو اور ہم ان چیزوں کے بارے میں جان سکیں. اچھا, چونکہ پروگرام کی ٹائمنگز کافی ابھی ہمارے پاس کم رہ گئی یوسف صاحب, تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر اس حوالے سے ہمیں کہیں پر پڑھنا ہو یا کہیں پہ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں یا ٹیکسز کے بارے میں یا سر کی کوئی بیسک انفارمیشن چاہیے ہو, تو ہم بینگ ایک ویورشپ, جو میرے ویورس مجھے دیکھ رہے ہیں یا سر سے بہت سارے جو فیملی سے مجھے دیکھ رہی ہیں, سو ویئر دے کین وزٹ, کوئی سائٹ ہو یا کوئی ایسا وہ ہو جہاں سے ہمیں نالج مل سکے اور ہمیں یہ بیسک چیزوں کے بارے میں پتہ ہو. ٹھیک, ایک تو یہ ہے کہ بہت ہی آسان ہے. ابھی رائٹ جو ہمارا ہے یا رائٹ ٹو انفارمیشن کا اپنا وہ بھی ہے. ہاں جی, ہاں جی, میں رائٹ ٹو انفارمیشن کی وجہ سے ہمارے پاس یہ دیکھیں, آپ گوگل کریں, آپ کو اگر آپ کانسٹیٹیوشن 1973 کا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973, وہ آپ کا پورا آ جاتا ہے. پھر اگر آپ نے فنڈامنٹل رائٹس دیکھنے ہیں تو وہ آپ لکھ لیں, وہ آ جاتا ہے. تو وہ تو ہمارے پاس مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اسی طرح ایک ایپ ہے, اس میں جو ہے یہ ساری رائٹس, اسپیشلی ویمن رائٹس کے بارے میں ہے. پتہ نہیں میں نام لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا. تو وہ جو ہے اس پہ بھی اویلیبل ہیں جتنے بھی, یہ ویمن فوکسڈ میں بات کر رہا ہوں کہ ہاں جی بالکل وہ بنائی گئی, اس میں سارے رائٹس. پھر اس میں آپ کو جو ہے ان کے ایڈریس, ایپ کا اس لیے بھی تذکرہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک اویئرنیس ہی ہے, تو اگر اس ایپ کو کوئی یوز کرنا چاہے تو وہ پلے اسٹور سے کر کے اس کو پڑھ سکتا ہے. جی 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 بالکل. یہ ہم قدم کے نام پہ ہے. ہم قدم, ہاں جی. تو اس میں پختونخوا کے لیے بھی ہے, پنجاب کے لیے بھی ہے, سندھ, اور ہاں اس میں پھر وہ تو آسانی سے آپ وہاں پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے بعد آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. جی جی بالکل. اس میں ایون یہ ہے کہ اگر پختونخوا ہے تو آپ ادھر چلے گئے, پھر آپ نے اگر اپنے ویمن رائٹس کے بارے میں ہے, انہیریٹنس کے بارے میں ہے, تو اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے قوانین ہیں وہ اس میں موجود ہیں, اس پہ جا سکتے ہیں. پھر اس کا ریڈریسل کیسے ہوگا, پھر اس میں اگر آپ کا ہے کہ اومبڈس پرسن آپ کو اس کا حل دے سکتا ہے, تو اومبڈس پرسن کہاں پہ اس کا آفس ہے, وہ وہاں پہ ہوگا. ان کا فون نمبر, کانٹیکٹ, لینڈ لائن وغیرہ وہ سارے اس میں موجود ہیں, تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. پھر آپ سنو ایف ایم سن سکتے ہیں, اس میں جو ہے آپ کو اچھے نالج مل جاتی ہے, وہ ہو سکتی ہے. بک سٹالز پہ یہ اویلیبل ہیں, یہاں پہ ہم کتابیں بھی سستی ہیں, اتنا وہ نہیں ہے مسئلہ. بالکل. اور ایک آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرتی چلیں یوسف صاحب, کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, جو چھوٹے چھوٹے پمفلٹس ہوتے ہیں زیادہ تر یہ بہت ساری غیر سرکاری تنظیمیں اب آپ کو پرنٹ کر کے دے رہی ہیں. جی چونکہ اب میں ظاہری بات ہے کچھ ایسے ہیں این جی اوز کے, اگر میں نام کا تذکرہ اب تو نہیں کر سکتی, لیکن اگر کہیں پر آپ کو اتفاق ہو اس طرح کے سیشنز لینے کا, تو باقاعدہ وہ چھوٹی چھوٹی پمفلٹس جو ہیں وہ اردو میں چھپے ہوئے ہیں. جی, اور وہ آپ کو جو ان کا آئی سی مٹیریل ہے وہ اس میں ایڈ ہوتی ہیں, اور وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو باقاعدہ وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو اگر اتنی باتوں کے بعد بھی آپ کو کچھ نہ ملے تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس یہ حل ہے کہ اس طرح کے کوئی بھی سیشنز ہوں, کہیں پہ کوئی بھی آپ کے پاس اس طرح کوئی لائی عمل ہے کہ آپ جاتے ہیں, مل رہے ہیں, تو اس طرح کے پمفلٹس ہو گئے, بروشرز ہو گئے, تو وہ آپ اس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹائم چونکہ ہمارے پروگرام کا ختم ہوگا. ایوب صاحب آپ سے ایک شارٹ میسج لیں گے, پھر آپ سے اجازت لیں گے اور پروگرام جو ہے یہاں پر اب ہم ختم کریں گے. جی, میں یہی ہے کہ جو ہمارے رائٹس ہیں, ہیومن رائٹس, اس کو جو ہے ہم نے سمجھنا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ جو ہیں, جس طرح آپ نے کہا مختلف آپ کے پاس ہیں
مٹیریل اویلیبل ہیں. اس پلیٹ کو فارمز پہ جائیں مختلف آپ. ہاں جی, بروشر جس طرح آپ نے کہا, آپ کے پاس ہمارے آرگنائزیشن, مختلف آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں, بالکل نچلے سطح پہ کام کرتی ہیں, وہ بروشرز تقسیم کرتے ہیں, اس میں ہوتا ہے تو وہ تھوڑا پڑھ لیں تو اس سے بھی بہت کچھ نالج میں اضافہ ہوتا ہے, اور آپ کی پورا جو آپ کی پرسنالٹی ہے اس میں چینج آتی ہے جب آپ اس کو انٹرنلائز بھی کریں. صرف پڑھنا نہیں ہوتا, اس کو سمجھ کر کے وہ پانی میں گھول کر کے پینا ہوتا ہے تاکہ آپ کے بدن میں وہ چلے جائے. تو یہ ہے امپورٹنٹ ہے, اور اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی بہت ضروری تاکہ جو آج آپ نے سیکھا وہ آپ کل دوسرے لوگوں کو بھی بتا سکیں, سمجھا سکیں. ایوب صاحب تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, اور آج پروگرام میں کافی کچھ جو ہے وہ ہم نے ان سے سیکھا. سو بہرحال جناب, اس وقت اب میں لوں گی آپ لوگوں سے اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہے خوش رہیں, آباد رہیں. میں نیکسٹ ٹائم میں آپ سے مل رہی ہوں 3 سے 4 بجے تک کا ساتھ رہے گا ایگزیکٹلی نیوز ہیڈ لائنس کے بعد. سو اپنا بہت سا خیال رکھیں اور میرے ساتھ رہیے گا, سنتے رہیں سن FM 89.4.